बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए बहुत ही अहम टॉपिक है और इस टॉपिक पर बहुत ही कम बात की जाती है, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। और मुआलिज भी कोई भी इस टॉपिक पर बात ज़्यादा नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है इस्लाम में सोहबत, यानी इस्लाम के अंदर किस तरह मुबाशरत की जाए, किस तरह सोहबत की जाए। नाजरीन, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने हमें हर चीज़ का एक तरीक़ा कार बताया है, सही तरीका बताया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ के बारे में सही मालूमात दी है, सही बताया है, सीधा रास्ता दिखाया है कि इस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आपको जिस्मानी तौर पर भी कोई मसला नहीं होगा, रूहानी तौर पर भी कोई मसला नहीं होगा। यानी हमें इस्लाम के अंदर हर चीज़ बताई गई है कि किस तरह करनी है, किस तरह हमने खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है। और ये तमाम जो इस्लाम के अंदर तरीके हमें बताए गए हैं और इन तमाम चीज़ों पर साइंस ने भी काफ़ी रिसर्च की हुई हैं और ये तमाम तरीके साइंटिफिकली तौर पर भी बिल्कुल सही साबित हुए हैं कि इनको अगर इंसान इन पर अमल नहीं करता तो उसकी सेहत को ही नुकसान होता है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लाम के अंदर सोहबत करना, मुबाशरत करना, उसका सही तरीका और उसके सही तरीके ना करने से कौन कौन से अमराज पैदा होते हैं, क्या क्या मसाइल होते हैं। तो ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुबाशरत करने के लिए कोई भी इंसान, अगर कोई भी मर्द अगर बीवी के अपने करीब जाने लगता है तो उसे चाहिए कि उससे जाने से पहले ही वो पाक साफ़ हो, नहा धो कर गुस्ल करके जाए या वज़ू करके जाए अपनी बीवी के पास। और बीवी को भी ऐसे ही करना चाहिए अपने हस्बैंड के साथ कि वो भी गुस्ल करके अगर जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है और अगर वज़ू करके भी जाए तो वो काफ़ी बेहतर है। और ये आजकल बहुत कम लोग करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। और गुस्ल करके जाना चाहिए और उसके बाद सबसे पहले आपको पाक साफ़ होकर जब आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेनी चाहिए। नाज़रीन, क्योंकि ये एक ऐसा अमल होता है मियाँ बीवी का जो कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह पाक ने एक हलाल रिश्ता रखा है और ये अमल अल्लाह को भी पसंद है कि एक मियाँ बीवी निकाह करके जो आपस में कुर्बत इख्तियार करते हैं, ये चीज़ अल्लाह पाक को भी पसंद है, एक हलाल रिश्ता। तो नाज़रीन, इसलिए पाक साफ़ होकर सोहबत करने से पहले आपको बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेनी चाहिए और उसके पढ़ने से भी आपको काफ़ी बरक़ात होंगी आपकी अगर आगे औलाद के अंदर और कोई ऐसा रूहानी मसला आपको नहीं होगा, आप उससे भी बचे रहेंगे। यानी आप इन तमाम चीज़ों से बचे रहेंगे जो कि जिस्मानी अमराज का बाइस बनेगी आपके लिए या आपके औलाद के लिए। तो ये आप ज़रूर करें। और दूसरी बड़ी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि बिल्कुल बरहना हो जाते हैं, यानी बिल्कुल लिबास उतार देते हैं और ऐसा भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल। ये चीज़ बहुत गलत है, ये इस्लाम में भी मना है सख्ती के साथ कि लिबास बिल्कुल सारा नहीं उतार के फेंक देना चाहिए। इससे जो मर्ज़ पैदा होते हैं वो ये होता है कि औलाद के अंदर बेहयाई होती है, काफ़ी औलाद बेहया होती है। ये भी एक मर्ज़ है औलाद का बेहया होना। नाज़रीन, इससे औलाद बेहया पैदा होती है और आप बिल्कुल अगर करीब जाते हैं एक दूसरे के मियाँ बीवी, वो बिल्कुल ज़रूर जाएं, लेकिन इन चीज़ों का कुछ ख्याल करें कि अगर वो सोहबत करने लगते हैं तो उनको बिल्कुल बरहना नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिबास नहीं उतारना चाहिए, बल्कि अपने ऊपर कोई चादर ज़रूर लेनी चाहिए कम से कम। तो ये जो बड़ी गलती करते हैं लोग, और उससे बड़ी गलती कुछ और भी करते हैं लोग कि बीवी के करीब जाते हैं जब, तो
وہ بیوی کو تیار نہیں کرتے اس چیز کے لیے، یعنی بیوی کو وہ اگر جاتے بھی ہیں اس کے قریب تو اکثر لوگ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح جا کر بس شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ پہلے بیوی کو آرام سے پیار محبت سے اس کو تیار کرنا چاہیے، اس کو بوس و کنار کرنا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی بیوی کو تیار کرنے میں کافی مدد دیتی ہیں۔ اور اس کو تیار کر لیں جب آپ، پھر آپ آہستہ سے اس عمل کی طرف جائیں، صحبت کی طرف جائیں۔ اور آگے بھی ایک بڑی غلطی اور بھی جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس مریض بھی کافی آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی کچھ چیزیں ایسی بتاتے ہیں۔ بڑی غلطی اور یہ بھی کرتے ہیں کہ ہسبینڈ جب فارغ ہو جائے تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے ناظرین، کیونکہ ہسبینڈ اور وائف جو بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عمر میں ہیں، ان کا دونوں کا جو ہوتا ہے وہ ٹائمنگ کا جو ایشو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ڈسچارج ہونے کا، انزال کا وقت جو ہوتا ہے وہ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے ہسبینڈ کو چاہیے کہ جیسے ہی اس کو انزال ہو جاتا ہے تو وہ فوراً سے بیوی سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ آرام سے لیٹا رہے، بیوی کو بھی مکمل طور پر انزال حاصل کرنے دے، مکمل طور پر ڈسچارج ہونے دیں، تاکہ وہ بھی اس حلال رشتے کے اندر، اس حلال جو رشتہ ہے، جنسی تعلق ہے اللہ پاک کی طرف سے جس کی مکمل اجازت ہوتی ہے میاں بیوی کو، تو وہ بھی اس ایسے عمل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اکثر مرد حضرات یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، تو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کچھ اور غلطیاں بھی کرتے ہیں اکثر مرد حضرات کہ مباشرت کرنے کے بعد آپ کو اسی وقت ہی، یعنی کہ تھوڑی سی دیر کے بعد ہی آپ کو اپنے عضو خاص کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے، اور آپ کو یورین ضرور کر لینا چاہیے، یعنی پیشاب آپ کو ضرور کر لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عضو خاص کے اندر کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی، جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ بھی اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور آپ کو بعد میں بھی کوئی مرض ایسا ہونے کا چانس نہیں ہوتا، بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو پیشاب بھی ضرور کر لینا چاہیے، اور اپنے عضو خاص کو اچھی طرح گرم پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی یا تازہ پانی کے ساتھ اچھی طرح صاف کر لینا چاہیے۔ اور ناظرین، جیسے ہی آپ صحبت سے فارغ ہوتے ہیں، جیسے ہی انزال ہوتا ہے مرد کو یا عورت کو، تو اس کے بعد الگ الگ ایک کپڑے کے ساتھ، صاف کپڑے کے ساتھ آپ اپنے جو مادہ منویہ ہوتا ہے، آپ کا سیمن ہوتا ہے، اس کو الگ الگ صاف ستھرے کپڑے کے ساتھ صاف کر کے اس کو علیحدہ رکھ دیں، اس کو بعد میں آپ واش کر لیں، یہ آپ ضرور کریں۔ اور ناظرین، ایک بڑی غلطی اور بھی کرتے ہیں لوگ کہ صحبت کے وقت اگر کوئی بھی ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی اسلام کے اندر سختی سے منع ہے، شرمگاہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کے جو بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، اس کے اندر بھی مسائل ہونے کے کافی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ آنکھوں کا مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آنکھیں زیادہ کمزور ہو سکتی ہیں، یا بالکل آنکھوں کی نظر جا سکتی ہے، یا خود مرد جو ہوتا ہے اس کی اپنی بھی نظر کافی کمزور ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس عمل کو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی اسلام کے اندر سختی سے منع ہے۔ اور ناظرین، ایک بڑی غلطی لوگ اور بھی کرتے ہیں کہ وہ صحبت کے وقت باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باتیں کرنے سے بھی اسلام میں منع فرمایا گیا ہے سختی کے ساتھ، کیونکہ باتیں کرنے سے زیادہ تر اولاد کے اندر مسائل کافی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اولاد کے اندر لکنت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی زبان کا اٹکنا، اٹک اٹک کر بولنا، یا زبان کی کوئی بھی زبان کا مرض ہو سکتا ہے، اور مرد کو بھی کچھ اس مرض کے ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اگر صحبت کے درمیان مرد بولنا شروع کر دے۔ اور عورت کو بھی نہیں بولنا چاہیے، دونوں کو نہیں بولنا چاہیے، یہ دونوں کے لیے ہی اچھا ہے، ان کی اولاد کے لیے اچھا ہے۔ تو اس سے زبان کا مرض کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسا مرض پیدا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے نروس سسٹم کو کمزور کر دے، آپ کی اولاد کو نروس سسٹم اس کا جو ہوتا ہے، اعصابی نظام ہوتا ہے، اس کو کمزور کر دے، یعنی کوئی بھی اعصابی مرض ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کے اندر۔ لوگ پہلے تو بہت سی ایسی غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب رزلٹ ملتا ہے، کچھ ایسے
نتائج جب آتے ہیں اولاد کے اندر، کچھ امراض ہوتے ہیں پیدائشی طور پر، اعصابی کوئی بھی مرض ہے، پولیو کا مرض ہے یا فالج کا مرض ہے یا کوئی بھی ایسا مرض ہے جو اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے، کیونکہ زبان کے بولنے کا تعلق بھی اعصابی نظام سے ہوتا ہے، اس کے جو اعصاب ہوتے ہیں، نروز ہوتی ہیں، ان کے اندر کھنچاؤ آتا ہے اور بچہ صحیح سے نہیں بول پاتا، تو اس سے اعصابی امراض ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں۔ کیونکہ صحبت کے درمیان جب انسان بولتا ہے تو اس وقت کیونکہ انسان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کافی کھنچاؤ سا آیا ہوتا ہے سارے نروس سسٹم کے اندر، تو انسان جب اس کے درمیان باتیں کرتا ہے، بولتا ہے، تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اولاد پر ہی ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اولاد کے اندر اعصابی مرض ہونے کے۔ اور ناظرین، صحبت کے لیے جو اول شب ہوتی ہے، یعنی رات کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر صحبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان کا جو معدہ ہے وہ بھرا ہوتا ہے خوراک کے ساتھ، انسان نے خوراک کھائی ہوتی ہے، کوئی بھی کھانا کھایا ہوتا ہے اگر، تو اس کا معدہ بھرا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جب معدہ کے اندر بھی غذا پہلے سے موجود ہوتی ہے اور پہلے سے ہی پریشر بنا ہوتا ہے، تو اس سے مردانہ امراض بھی کافی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، یعنی مردانہ کمزوری، ٹائمنگ کا کم ہو جانا، صورت انزال کا مسئلہ، تو ایسے مسائل کی طرف چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی رات کے پہلے وقت میں اگر پہلے پہل صحبت کرنا، بہتر یہی ہے کہ رات کے جو تیسرا حصہ ہوتا ہے، یعنی آدھی رات کا وقت، رات کے 2 حصے گزر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت صحبت کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت معدہ بھی خالی ہو چکا ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کا پریشر زیادہ نہیں ہوتا، تو وہ وقت بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت کسی بھی انسان کی جو ٹائمنگ ہے، جو وقت ہے، وہ بھی کافی بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں جو پہلے پہل ہوتا ہے، تو اس لیے رات کے تیسرے پہر میں کرنا چاہیے صحبت، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے سے آپ ہی مختلف بیماریوں سے بچے رہیں گے، مختلف جسمانی امراض سے بچے رہیں گے، اور آپ کے اولاد بھی ان تمام امراض سے بچے رہیں گے۔ اور ناظرین، جب بھی آپ صحبت کرنے لگیں، صاف ستھرے ہو کر، غسل وغیرہ کر کر، وضو کر کر اگر آپ جاتے ہیں، تو آپ کی اولاد بھی نیک ہونے کے چانسز، یعنی اولاد کے اچھا صحت مند ہونے کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں، تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے خوشبو لگا کر ایک دوسرے کے قریب جانا ہے، کسی بھی قسم کی بدبو وغیرہ، سگریٹ کی یا شراب نوشی کی کوئی بھی ایسی اگر اسمیل ہوتی ہے، اسے آپ ختم کر کے ایک دوسرے کے قریب جائیں، اس سے آپ کو آپس کا جنسی جو تعلق ہوتا ہے اس کو بھی کافی زیادہ لطف اندوز ہونے اور کافی زیادہ صحت مند ہونے کے کافی اچھے چانسز ہوتے ہیں، کہ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ صاف ستھرے ہو کر صحبت کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ کی اولاد کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور ناظرین، ایک اور بہت بڑی غلطی جو نیا جوڑا کرتا ہے، شادی شدہ جو نیا جوڑا ہوتا ہے، دلہن ہو یا دولہا ہو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر اپنی پہلی رات کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ میاں بیوی کی کس طرح گزری، انہوں نے کس طرح صحبت کی، یا یہ تمام صورتحال وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی شروع کر دیتے ہیں، وہ چاہے دلہن ہو یا دولہا ہو، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس چیز کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ اپنے آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی کی، وہ ہرگز کسی کے ساتھ بھی ایسے شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو معالج کے ساتھ وہ مشورہ کر سکتے ہیں، کیونکہ معالج نے ان کا علاج کرنا ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہر بندے سے اپنی ایسی چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اور ناظرین، یہ عمل تو سراسر بے شرمی ہے، سراسر بالکل بے حیائی ہے، پتہ نہیں کس طرح لوگ شیئر کر لیتے ہیں۔ اس طرح کافی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی پہلی رات کی جو کہانی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے اندر بھی سختی سے منع ہے اور یہ بالکل بے حیائی ہے۔ اور ناظرین، اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ صحبت کرتے دوران بیوی کا جو پستان ہیں، ان کے بریسٹ ہیں، وہ بھی چوسنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ان کی اجازت ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ پستان چوستے وقت
ان کا جو دودھ ہے وہ آپ کے حلق کے اندر نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حمل کے دوران، پریگننسی کے دوران صحبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اور پریگننسی کے دوران صحبت کرنا منع نہیں ہے اسلام کے اندر بھی، بلکہ اگر صحبت کرتے بھی ہیں تو مرد کو بھی چاہیے خاص طور پر وہ احتیاط کریں کہ کوئی ایسا اس کے اندر ایشو نہ بنائیں، اس کے اندر زور زبردستی زیادہ نہ کریں، اور نہ ہی اس کے اندر بہت زیادہ آپ زور لگانا پڑ جائیں، یا اس طرح کی کوئی ایسی صورتحال آپ بالکل نہ کریں، احتیاط کریں۔ اور اس سے ویسے بہتر یہی ہے، میڈیکلی طور پر اگر دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس دوران احتیاط کریں، اور اگر آپ کو زیادہ ہو بھی جاتا ہے، خواہش زیادہ آ بھی جاتی ہے، تو آپ بہت ہی آرام سکون سے کریں، کسی بھی قسم کا ایسے زیادہ زور وغیرہ ایسی چیزیں بالکل ہرگز مت کریں، کیونکہ اس طرح بچے کو یہ چیزیں ڈیمیج کر سکتی ہیں، اندر بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ناظرین، شمائل ترمذی احادیث کی جو کتاب ہے بہت بڑی، اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نماز کے وقت میں صحبت کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ منع فرمایا ہے کہ نماز کے دوران اذان ہو رہی ہو یا نماز کا وقت ہو، عین نماز کا وقت، اس دوران اگر آپ صحبت کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اولاد کے نافرمان ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں، بلکہ اولاد کے اندر نافرمانی آ جاتی ہے کافی، یعنی خاص نماز کے وقت، اذان کے وقت، اس وقت اگر آپ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ احتیاط کریں، یہ آپ کے لیے اچھا ہے اور آپ کی اولاد کے لیے اچھا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ صحبت جو ہے وہ آگے کے راستے سے ہو یا ویجائنا میں سے، یا پیچھے سے بھی انسان کر سکتا ہے، یعنی اینس کے راستے سے۔ تو اکثر لوگ کرتے بھی ہیں ایسا، جو کہ اینس والے راستے سے، یعنی کہ پیچھے جو راستہ ہوتا ہے اس راستے سے بھی اکثر لوگ کرتے ہیں، ایسا مریضوں سے سنا گیا ہے اور ایسا کافی لوگ کہتے بھی ہیں۔ تو ناظرین، یہ بالکل غلط ہے یہ چیز۔ جب اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے انسان کے لیے تو وہی راستہ ہی بہتر ہے۔ تو بہتر راستہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ویجائنا کے راستے سے ہی صحبت کریں، چاہے آپ پیچھے کھڑے ہوں یا آپ آگے کھڑے ہوں، یعنی پیچھے بیٹھے ہوں، پیچھے سوئے ہوں یا آگے سوئے ہوں، لیکن صحبت آپ کی ویجائنا کے راستے سے ہی ہو، تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور ناظرین، میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو انسان زیادہ صحت مند رہنا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی صحبت بہت زیادہ نہ کرے، یعنی کہ ہر وقت، جس طرح آج کل دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، یہ حلال عمل ہے، ضرور حلال ہے آپ کے لیے، لیکن کوئی بھی چیز آپ ضرورت سے زیادہ کرنے لگ پڑتے ہیں جب، تو یہ میڈیکلی طور پر بھی آپ کو ڈیمیج کر سکتی ہے، آپ کے لائف پارٹنر کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ جو بھی مسائل ایسے آتے ہیں مردانہ امراض، وہ بہت زیادہ صحبت کرنے کی وجہ سے ان کے اندر کافی زیادہ مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پری میچور ایجیکولیشن، اور کافی ایسے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ نامردی تک بھی ان کو ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے صحبت۔ آپ ایک مہینے کے اندر پہلے تو کوشش کریں 2 سے 3 بار، اتنا آپ اگر کر سکتے ہیں تو اتنا کریں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہے۔ ویسے تو آپ 1-2 بار ہی مہینے کے اندر اگر کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو زیادہ بھی خواہش ہوتی ہے تو آپ ہفتے میں 1 بار کریں صحبت، اور اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 2 بار۔ اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے، آپ کے لائف پارٹنر کے لیے نقصان دہ ہے، دونوں کے اندر مختلف قسم کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور وہ بتاتے بھی ہیں، کیونکہ مریض ہمارے پاس کافی آتے ہیں۔ ایک مریض اسی طرح ہمارے پاس آئے، انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ ایک رات میں 2-2 3-3 بار صحبت کرتے ہیں، تو آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلا، 1-2 سال کے اندر ہی وہ بالکل فارغ ہو گئی، یعنی ان کے اندر بالکل مردانہ کمزوری ہو گئی، نامردی آ گئی،
صورت انزال کا مسئلہ ان کو اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، یعنی وہ جاتے ہی بالکل فارغ ہو جاتے تھے۔ تو ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے طبی لحاظ سے بھی، میڈیکلی طور پر بھی یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں ضرورت سے زیادہ جب بھی آپ کریں گے تو آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہوگا، تو اس چیز سے بھی آپ بچیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اور مسئلہ مسائل ہو، آپ کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس کے حوالے سے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں۔ تو اس مسئلے پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے بات۔ ہمیں اس معاشرے کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے اور یہ چیز فائدہ مند ہے۔ جو طریقہ اسلام کے اندر بتایا گیا ہے وہی طریقہ فائدہ مند ہے، میڈیکلی طور پر بھی، سائنسی طور پر بھی، ہر لحاظ سے آپ کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی صحت کے حوالے سے مفید معلومات ملے اور وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔